آئیے ہم اور آپ سبب وجود کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ گہر بار میں جھوم جھوم کے درود پاک کا ہدیہ پیش کریں. پڑھیے باواز بلند اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. آواز پہ دھیان مت دیجیے گا، کیونکہ آواز سے میں کوئی شاعر تو نہیں، لیکن ایک محبت رسول میں آپ کے سامنے پیش ہوا ہوں. اشعار پہ دھیان دیجیے گا. میری بات بن گئی ہے تیری بات کرتے کرتے، میری بات بن گئی ہے تیری بات کرتے کرتے، تیرے شہر میں آؤں تیری نعت پڑھتے پڑھتے. اور شاعر کہتا ہے تیرے عشق کی بدولت مجھے زندگی ملی ہے، تیرے عشق کی بدولت مجھے زندگی ملی ہے، مجھے موت آئے آقا تیری نعت پڑھتے پڑھتے، مجھے موت آئے آقا. اور میرے سونے سونے گھر میں کبھی رونقیں عطا ہو، میرے سونے سونے گھر میں کبھی رونقیں عطا ہو، کہ میں دیوانہ ہو ہی جاؤں تیری راہ تکتے تکتے. ہے جو زندگانی باقی یہ ارادہ کر لیا ہے. اگر شعر سمجھ میں آئے تو خاموش مت بیٹھیں گے. اگر رسول پاک کی محبت میں آپ لوگ ڈوبے ہوئے ہیں تو اس شعر پہ ضرور بولیں گے. کیا شاعر کہتا ہے جو زندگانی باقی یہ ارادہ کر لیا ہے، کہ تیرے منکروں سے آقا میں مروں گا لڑتے لڑتے، تیرے منکروں سے آقا میں لڑوں گا لڑتے لڑتے. اور شاعر کہتا ہے مقطع کا شعر ناصر کی حاضری ہو کبھی آستہ پہ تیرے، ناصر کی حاضری ہو کبھی آستہ پہ تیرے، کہ زمانہ ہو گیا ہے مجھے آہ بھرتے بھرتے، تیری نعت پڑھتے پڑھتے. الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. قد جاکم من اللہ نور و کتاب مبین صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ
यार गुम्बद खज़रा में आराम करने वाले आका व मौला की बारगाह गुहरबार में झूम झूम के दुरूद पाक का हदिया पेश करें। पढ़े बावाज़ बुलंद अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व शफ़ीना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम सलातों व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सुबह तैबा में हुई बट्टा है बाड़ा नूर का, सुबह तैबा में हुई बट्टा है बाड़ा नूर का, और सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का। और चांद झुक जाता जिधर उंगली उठाते महद में, चांद झुक जाता जिधर उंगली उठाते महद में, क्या ही चलता था इशारों पर खिलौना नूर का। और या रसूल अल्लाह तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, या रसूल अल्लाह तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर तेरा सब घराना नूर का। मोहतरम हज़रात, अभी अभी मैंने जिस आयत करीमा की तिलावत करने का शर्फ हासिल किया है उसमें अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, क़द जाकुम मिनल्लाहि नूरुम व किताबुम मुबीन, कि तहकीक के आ गया तुम्हारे पास अल्लाह की तरफ से एक नूर और एक रोशन किताब। ये किताब ऐसी किताब है जो उतरी तो मक्का में थी, उतरी तो मक्का में थी, लेकिन इसको बंगाली भी पढ़ता है। अब मैं आपको बता दूं कि गुजराती अखबार अगर बंगाली को दे दो तो वो नहीं पढ़ पाएगा। तवज्जो चाहूंगा, गुजराती अखबार अगर बंगाली को दे दो वो नहीं पढ़ पाएगा, और बंगाली अखबार गुजराती को दे दो तो वो नहीं पढ़ पाएगा। अंग्रेज को हिंदी अखबार दे दो वो नहीं पढ़ पाएगा। लेकिन कुर्बान जाओ ऐसी किताब जिसे हम कुरान कहते हैं, जो है तो अरबी में लेकिन उसे पढ़ता भी बंगाली है, उसे पढ़ता भी अंग्रेज है अरबी में। उसकी तिलावत जो होती है, जब वो कहेगा कुल हुवल्लाहु अहद, तो ना वो इंग्लिश में कहेगा, ना वो हिंदी में, ना बंगाली में, वो किस में कहेगा? अरबी में कहेगा। तो ये भी एक कुरान का मोजज़ा है। और जब हम मिलाद मनाते हैं, ये जो हमने मिलाद सजाई है अपने नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की खुशी में, उनकी चाहत में सजाई है और मनाई है। अब आशिक का तकाज़ा यही होता है, इश्क का तकाज़ा यही होता है कि जो माशूक को पसंद हो उसकी पसंद से उसे तोहफ़ा नियाज में दिया जाए। तो हम आज पता करते हैं कि हमारे नबी को पसंद क्या था। तोहफ़ा अगर पसंद का हो तो क्या कहना, तो हमारे नबी को क्या पसंद था तो पता करते हैं। इब्ने असाकर की हदीस शरीफ है, हुब्बिबा अलैया मिन दुनिया सलास, अल्लाह के रसूल ने फरमाया, ए सहाबा मुझे तुम्हारी दुनिया की, गौर कीजिएगा, आलिम मौलाना लोग तशरीफ़ फरमा है स्टेज पर, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि मुझे, ए सहाबा मुझे तुम्हारी दुनिया की 3 चीज़ें पसंद हैं। वो 3 चीज़ क्या है? पहली चीज़ खुशबू लगाना। क्या है? खुशबू लगाना, जिसे हम इतर कहते हैं। ताकि किसी के पास खड़े हो, बात करो तो उसे लगे कि ऐसा लगता है कि इसके मुंह से फूल झड़ रहे हैं। तो पहली चीज़ क्या पसंद है? खुशबू लगाना। और दूसरी चीज़ अपनी औरतों के हुकूक अदा करते रहना। जो 1400 साल पहले हमारे नबी ने औरतों के हुकूक अदा किए, वो हमारी माँ थी, बेटियाँ थीं, बीवियाँ थीं। उनके जो जो हुकूक हमारे नबी ने जिस तरीके से अदा किए हैं, उस तरीके से हमको भी अदा करना है। ये किसको पसंद है? हमारे नबी को पसंद है। जो हमारे नबी को पसंद है वो हमको भी पसंद होना चाहिए। क्योंकि जो चीज़ नबी को नहीं पसंद होती, एक सहाबा थे, अंसारी थे, अल्लाह के रसूल निकले रास्ते में, उनका घर था, तो कुछ ऐसे जाविये से घर बना था कि अल्लाह के रसूल ने कुछ कहा नहीं उस घर के ताल्लुक़ से, कुछ बोले नहीं कि पसंद है कि नहीं पसंद है, ये कुछ भी नहीं बोले। किसी ने उस अंसारी से जाके कहा कि हुजूर आए थे और तुम्हारा घर देखा और कुछ बोले नहीं। उसके मतलब शायद उसने ये कहा, शायद हुजूर को तुम्हारा घर पसंद नहीं आया।
جب اس نے یہ بات سنی تو وہ فوراً گھر گیا, کدار اٹھایا اور اپنے گھر کو توڑنا شروع کر دیا. اللہ اکبر. یہاں تک کہ پورا گھر جو بڑا سا بنا تھا توڑ کے اس نے زمیں دوز کر دیا. اب اللہ کے رسول اسی راستے سے پھر گزر ہوا, کیا دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ گھر تھا, بلایا, وہ انصاری صاحب کا گھر تھا, انہوں نے توڑ دیا. اچھا کیوں توڑ دیا؟ بلایا گیا, ان سے پوچھا تم نے اپنا گھر کیوں توڑ دیا؟ تو کہا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, مجھے لگا شاید آپ کو میرا گھر پسند نہیں آیا. شاید, شاید کنفرم نہیں ہے, یقین نہیں ہے, شاید آپ کو پسند نہیں آیا اسی لیے ہم نے توڑ دیا. تو جو رسول کو نہیں پسند اسے ہم بھی توڑ دیں گے, اور جو رسول کو پسند ہے ہم اسے پکڑ لیں گے. وہ چاہے نبی ہوں یا نبی کے گھر والے ہوں, ہم انہیں نہیں چھوڑیں گے. دوسری چیز کیا پسند تھی؟ اپنی عورتوں کے حقوق ادا کرنا. اور تیسری چیز, نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. یہ بات کہی رہے تھے کہ صدیق اکبر بول پڑے. میں حدیث کا مفہوم بتا رہا ہوں. صدیق اکبر کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ پر میرے ماں باپ قربان, مجھ صدیق کو بھی 3 چیزوں سے پیار ہے. مجھ صدیق کو بھی 3 چیزوں سے پیار ہے. صدیق کو روزے سے بھی پیار ہے, صدیق کو نماز سے بھی پیار ہے, صدیق کو حج سے بھی پیار ہے, لیکن ان ساری چیزوں سے زیادہ جو صدیق کو پسند ہے وہ ہے النظر الی وجہک. یعنی صدیق کی آنکھیں ہو والضحیٰ کا چہرہ ہو, صدیق کی آنکھیں ہو والفجر کے گال ہوں, صدیق کی آنکھیں ہوں وہ کنڈل والی زلفیں ہوں, صدیق کی آنکھیں ہوں اور والضحیٰ کا دیدار کر رہا ہوں. تو شاعر کہتا ہے کہ اگر ان کا چہرہ نہیں دیکھا تو کیا دیکھا؟ 1000 چیزیں دنیا میں نظارہ ہے, دنیا کے نظارے آپ دیکھتے ہیں, لیکن حسن مصطفیٰ نہیں دیکھا تو کچھ نہیں دیکھا. حسن مصطفیٰ کو دیکھنے کے لیے آپ پریشان رہا کرتے تھے, حجرے میں حسن مصطفیٰ کا دیدار کر رہے تھے. صدیق اکبر کو اپنے نبی سے اتنا پیار تھا, اتنا عشق تھا کہ بازار میں بھی حسن مصطفیٰ کے متلاشی رہتے تھے. یہاں تک کہ بازار تو بازار ہے, آج مزار میں بھی صدیق اکبر حسن مصطفیٰ کو دیکھ رہے ہیں. اور مزار تو مزار, جب کل جنت کے محلات سے لوگ گزر رہے ہوں گے تو کوئی حور دیکھے گا, کوئی قصور دیکھے گا, لیکن صدیق آمنہ کے لال کا نور دیکھے گا. تو وہ حسن مصطفیٰ, ایسا حسن بتایا جاتا ہے کہ جنت میں قرآن کی تلاوت تو نہیں ہوگی, لیکن 2 صورتیں ایسی ہیں جن کی تلاوت جنت میں بھی ہوگی. وہ کون صورتیں ہیں؟ 2 صورتیں. پہلی سورہ یاسین, دوسری سورہ طٰہٰ. سورہ یاسین اور سورہ طٰہٰ. تو کسی نے پوچھا جنت تو جزا کی جگہ ہے, وہاں تو آپ جو عمل کر کے گئے ہیں اس کی جزا ملے گی, دارالعمل تو یہ ہے. یہاں پہ پڑھنے پہ ثواب ملتا ہے, وہاں پڑھنے پہ کیا ملے گا؟ تو بتایا وہاں پڑھنے میں مزہ آئے گا. تو کسی نے کہا مزہ آئے گا, جنت کی نعمتیں وہاں تو بہت سی نعمتیں ہیں, کیا اس میں مزہ نہیں آئے گا؟ تو بتایا جنت کی تمام نعمتیں وہ مزہ نہیں دے سکتی جو حسن مصطفیٰ دے سکتا ہے. تو جنت کی نعمتیں ایک طرف اور حسن مصطفیٰ ایک طرف. یہ میرے نبی کا حسن ہے. اللہ اکبر. تو آج ہم یہ ارادہ کر لیں کہ ہمارے نبی کو جو پسند ہے ہم ان کے پسند کی چیز انہیں تحفے میں پیش کریں گے. پہلی چیز تھی اے صحابہ مجھے تمہاری دنیا کی, اے صحابہ مجھے تمہاری دنیا کی 3 چیزیں پسند. خوشبو, اپنی عورتوں کے حقوق ادا کرنا, اور تیسرا نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک. تو جو ہمارے حضور کو پسند ہے وہ ہم کو بھی پسند ہونا چاہیے.
اور وہی تحفے میں پیش کرنا چاہیے، کیونکہ آج حضور کا میلاد ہے نا۔ حضرت شفا فرماتی ہیں کہ جب حضور کا میلاد ہوا، جس دن جب پیدا ہوئے حضور، تشریف لائے، ننھے مدنی عربی چھوٹے سے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہری چادر میں لپٹے سجدے میں تھے اور کہہ رہے تھے رب حبلی امتی۔ جب انہوں نے کان لگایا تو یہی آواز آ رہی تھی۔ تو بعض روایتوں میں ہے اللہم اغفر لی امتی، رب حبلی امتی، اور ایک روایت میں ہے اللہم اغفر لی امتی، یعنی اے رب میری امت کو بخش دے۔ اپنی امت سے بڑا پیار، میرے سرکار کو اپنی امت سے اتنا پیار کہ کیا کہہ رہے ہیں، ابھی میلاد ہے، ابھی آئے ہیں، ابھی دنیا میں پہلا قدم ہے، اور کیا کہہ رہے ہیں رب حبلی امتی۔ تو اللہ کہتا ہے جبرائیل میرے محبوب کو دیکھو، وارے میرے محبوب ابھی دنیا میں آیا ہے، ابھی تشریف لائے ہیں۔ وہ محبوب جو دنیا میں ابھی آیا تو اپنی امت کو نہیں بھولا، تو قیامت کے روز اپنی امت کو کیسے بھول سکتا ہے؟ جو اپنے میلاد کے روز اپنی امت کو نہیں بھولا، وہ قیامت کے روز اپنی امت کو کیسے بھول سکتا ہے؟ بعض لوگ کہتے ہیں کہ آپ لوگ میلاد مناتے ہیں، منائیے، لیکن یہ 12 ربیع الاول کو اعتراض کرنے والے ہیں، کرتے ہیں، تو ان کو تمام 10 صحیح احادیث سے ثابت ہے میلاد منانا۔ 10 احادیث جو ہیں صحیح احادیث، جنہیں تمام احادیثوں میں فوقیت حاصل ہے، ان حدیثوں سے یہ ثابت ہے کہ میلاد منانا، کیونکہ جو مولد ہے یہ فقط اس میں ظرف نہیں، اس میں مصدر میمی ہے۔ اب میں بہت ہارڈ ہو جائے گی بات کہ مصدر میمی اسے کہتے ہیں جو جس میں کبھی زمان اور مکان کی قید نہ ہو۔ تو میلاد کبھی بھی کہیں بھی منائی جا سکتی ہے، میلاد کبھی بھی کہیں بھی منائی جا سکتی ہے، کیونکہ جب اللہ کے رسول آئے اور سجدے میں چلے گئے اور اپنی امت کے لیے دعائیں کرنے لگے، اور اللہ کہتا ہے اے جبرائیل دیکھو میرے محبوب کو ابھی پیدائش کے دن اپنی امت کو نہیں بھولا، تو قیامت کے روز کیسے بھولے گا؟ تو میں ایک جملہ دینا چاہتا ہوں، محال والوں ایک جملہ دے رہا ہوں، اپنے دل کی تختی پر نوٹ کر لینا، جو آقا ہو کر اپنے میلاد والے دن اپنے امتی کو نہیں بھولا، تو ہم امتی ہو کر آقا کو اس کی میلاد کے دن کیسے بھول سکتے ہیں؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان حضور محدث اعظم سید راشد انور مکی میاں صاحب قبلہ زندہ باد، زندہ باد۔ پیر طریقت، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو جو اور ہمارے نبی، کیونکہ جب اللہ نے قرات فرض کی تو پہلے ایک قرات تھی، تو اللہ کے رسول نے فرمایا اے جبرائیل پھر سے جاؤ اللہ کے پاس، ہوّن علی امتی، میری امت پہ کچھ آسانی کرو، کیونکہ میری امت میں بھاشائیں الگ الگ ہیں، کوئی بنگالی بھی بولتا ہے، کوئی بھوجپوری بھی بولتا ہے، کوئی انگلش میں بھی بات کرتا ہے، تو اس میں زبانیں بہت ہیں، اسی لیے قرات جو قرآن کی قرات جو اتری تھی اس میں تھوڑا سا اضافہ کر دو۔ پھر سے گئے، پھر آئے، کہا 2 قرات کی اجازت، ہوّن علی امتی، میری امت پہ آسانی کی جائے۔ پھر حضرت جبرائیل گئے، اب 3 مرتبہ حضرت جبرائیل گئے تو اللہ نے ناراضگی نہیں دکھائی، اللہ نے ناراضگی نہیں دکھائی، کہا کہ جبرائیل جاؤ اب 7 قرات کی اجازت دیتا ہوں، 1 نہیں 2 نہیں 3 نہیں 7 قرات کی اجازت دیتا ہوں، اور ساتھ میں اپنے محبوب کو انعام بھی دیتا ہوں۔ ناراضگی نہیں جتائی کہ 3 بار ہے محبوب، تجھے 3 مرتبہ تجھے جبرائیل کو بھیجنا پڑا، تجھے تکلیف ہوئی ہوگی، تو اس لیے تجھے 3 کے بجائے 7 قرات کر رہا ہوں، لیکن ساتھ میں انعام بھی دیتا ہوں۔ وہ انعام کیا تھا ذرا سن لیجئے، وہ انعام یہ تھا کہ جاؤ اے جبرائیل میرے محبوب سے کہہ دے کہ میں محبوب اللہ نے تجھے 3 ضمانت والی دعائیں دی، 3 ضمانت والی دعائیں دی ہیں۔ کتنی؟ 3 ضمانت والی، ہر نبیوں کو ایک ایک دعائیں دی گئیں۔ حضرت ابراہیم کو دعا دی تو آپ نے اپنی اولاد کے حق میں دعا مانگ لی، حضرت نوح کو دعا دی گئی تو آپ نے اپنی دشمن کی ہلاکت کے لیے دعا مانگ لی، حضرت سلیمان علیہ السلام کو ایک ضمانت والی دعا ملی تو آپ نے اپنی بادشاہت کے لیے دعا مانگ لی۔ تو جن جن نبیوں کو دعائیں ملی انہوں نے اپنے لیے دعائیں مانگ لی، لیکن میرے محبوب کو، اللہ کے محبوب اور ہمارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو 3 ضمانت والی دعائیں ملی، جس میں سے
دو دعائیں آپ نے دنیا میں مانگ لی اور ایک دعا کو مؤخر کر دیا. ایک دعا بچا لی, دو دعائیں دنیا میں مانگ لی. اب وہ دعا کیا مانگی ذرا غور سے سن لیجیے, سنا دیا جائے. وہ دعا کیا مانگی؟ پہلی دعا آپ نے کہی اللہم اغفر لی امتی. وہاں بھی امت کا خیال. جو ضمانت والی دعائیں ملی اس میں بھی امت کا خیال. کہتے ہیں کہ جب تمہیں تکلیف, تمہیں درد ستائے تو میری زندگی کو دیکھ لینا, تمہارا درد ہلکا ہو جائے گا. چاہتے تو اپنے نواسے کے لیے بھی دعا مانگ سکتے تھے. انہیں کیا پتا نہیں تھا کہ کربلا میں کتنا ظلم ہوگا؟ سب پتا تھا, لیکن نہیں, امت کا پیار. ہم امتی ہیں الحمدللہ, اس پہ ہمیں فخر ہونا چاہیے. اور وہ دو دعا مانگی, دوسری بھی دعا یہی مانگ لی اللہم اغفر لی امتی. تیسری دعا بچا لی. تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ, جو تیسری دعا آپ نے بچا کے رکھی ہے اسے آپ نے بچایا کیوں؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا صحابہ, میں نے بچائی اس لیے ہے کہ کل قیامت کے روز وہاں اور بھی لوگ ہوں گے نا, وہاں اور بھی امت ہوگی نا, انہیں بھی تو ضرورت ہوگی نا, اسی لیے میں نے بچا لی. اب یہ اعتراض ہوتا ہے کہ کیا اور نبی نہیں جانتے تھے کہ قیامت بھی آنے والی ہے؟ کیا انہیں نہیں پتا تھا کہ محشر بھی لگنے والا ہے؟ نہیں, وہ جانتے تھے. وہ یہ جانتے تھے کہ محشر بھی لگے گا, وہاں ہمارے نامہ اعمال بھی تولے جائیں گے, ہماری بھی امت کا حساب و کتاب ہوگا. لیکن وہ یہ بھی جانتے تھے کہ جس نبی کا ذکر ہم گلی گلی, ڈگر ڈگر, نگر نگر کر رہے ہیں, وہ لجپال محمد الرسول اللہ بھی آنے والا ہے, جو ہماری لاج رکھے گا. جہاں اپنی امت کو بچائے گا وہاں ہماری بھی امت کو بچائے گا. زندہ باد, زندہ باد. محترم حضرات, تو اللہ کے رسول نے فرمایا اے صحابہ, مجھے تمہاری دنیا کی 3 چیزیں پسند ہیں. اب اگر میں یہ کہوں کہ اے محال والوں, مجھے تمہارے محال کے جلسے کی یہ چیزیں پسند ہیں, توجہ چاہوں گا. اب اس میں پوائنٹ دیکھیے کیا نکل رہا ہے. اے محال والوں, مجھے تمہارے گاؤں کے جلسے کا ادب بہت اچھا لگا, لوگوں کی میزبانی بہت اچھی لگی. تمہارے محال کی, تو پتہ کیا چلا, اس کا مطلب حضرت جو بول رہے ہیں یہ محال کے ہیں نہیں, آئے تو محال میں ہے. اللہ کے رسول کیا کہتے ہیں, اے صحابہ مجھے تمہاری دنیا کی 3 چیزیں پسند ہیں. میں نے کیا کہا, اے محال والوں مجھے تمہارے جلسے کی. تو پتہ چلا کہ میں محال میں آیا تو ہوں, محال کا ہوں نہیں. اسی طریقے سے جب اللہ کے رسول نے کہا اے صحابہ مجھے تمہاری دنیا کی 3 چیزیں پسند ہیں, تو پتہ لگ گیا کہ اللہ کے رسول دنیا میں آئے تو ہیں لیکن اس دنیا کے ہیں نہیں. وہ جس دنیا سے آئے تھے اس دنیا میں گئے بھی تھے معراج کی رات میں. جس دنیا سے آئے تھے اس دنیا میں گئے بھی تھے. اب وقت کو زیادہ طول نہ دیتے ہوئے میں اپنی بات کو بہت تیزی کے ساتھ سمیٹنا چاہوں گا, کیونکہ الحمدللہ میں اپنی ماتھوں کی نگاہوں سے دیکھ رہا ہوں کہ جو مجمع میرے سامنے بیٹھا ہے کافی ذوق سے سن رہا ہے. کیونکہ مجمع کی کامیابی, جلسے کی کامیابی اس پہ نہیں ہے کہ پبلک زیادہ ہے. زیادہ مجمع یہ کامیابی کی سند نہیں, بلکہ جلسے کی کامیابی کی سند تو تب ہے کہ جب اس جلسے میں جو عالم لوگ آئے اور ان کی بتائے ہوئی باتوں پر کسی ایک شخص نے عمل کر لیا تو سمجھو وہ جلسہ دنیا میں بھی کامیاب اور آخرت میں بھی کامیاب. ورنہ جلسے تو ہمیشہ ہوا کرتے ہیں. تقاریر تو آپ نے بہت سنی ہوں گی, اس کان سے سنتے ہیں لوگ, اس کان سے اڑا دیتے ہیں. 1400 سال سے بتاتے ہوئے چلے آئے نماز ضروری ہے, نماز ضروری ہے, نماز ضروری ہے. اللہ کے رسول کو پسند کیا ہے؟ اگر ہم عاشق ہیں تو ہم پسند کا تحفہ دیں گے. تو آج ہم یہ وعدہ کریں اس جلسے میں کہ ہم اپنے آپ کو پاک رکھیں گے. وعدہ کریے کہ ہم انشاءاللہ
اپنے نبی کے امتی ہونے کا ثبوت دیں گے اور اپنے آپ کو ہمیشہ پاک صاف رکھیں گے اور خوشبو لگائیں گے. پاک صاف رکھیں گے اور خوشبو لگائیں گے. اور دوسری چیز، اپنی عورتوں کے حقوق کو ادا کرتے رہیں گے. ماں کا جو حق ہے اسے ادا کرتے رہنا، بیوی کا جو حق ہے اسے ادا کرتے رہنا، بہن کا جو حق ہے اسے ادا کرتے رہنا. کیونکہ یہ مائیں، یہ بہنیں، یہ بیویاں، یہ سب نہ مردوں کے پیر سے نہیں، نہ سر کی ہڈی سے، بلکہ بغل والی پسلی سے بنائی گئی ہیں. اور پسلی جو ہوتی ہے ہمیشہ دل کے پاس رہتی ہے. تو لہٰذا ان تمام لوگوں کے حقوق ادا کریں. اور نماز میرے اللہ کے رسول کی آنکھوں کی ٹھنڈک. بارہا آپ لوگ سنتے ہیں یہ چیز، یہ احادیث سنتے ہیں. دیکھیے مزہ تو تب ہے کہ ہمارا وضاقتہ ایسا ہونا چاہیے کہ ہمارا آدھار کارڈ نہ دیکھنا پڑے کہ ہم کون ہیں. کہیں اگر مر کے پڑے بھی ہو تو لوگ بتا دیں کہ یہ مسلمان ہے، اس کو غسل دو اور اس کی جنازے کی نماز پڑھو. ہمارا وضاقتہ ایسا ہونا چاہیے. لیکن ہم چار کے بیچ میں کھڑے ہوتے ہیں، پتہ ہی نہیں چلتا مسلمان ہے. کتنے ایسے چہرے ہیں. سب سے خوبصورت دلیل تو اس بات کی ہے کہ دنیا کے سب سے حسین چہرے پہ داڑھی ہوگی تھی. دنیا کے سب سے حسین چہرے پر. وہ چہرہ اتنا حسین ہے کہ جس کے حسن کے بارے میں ساتوں سمندر کو سیاہی بنا لیں اور کائنات کے تمام درخت کو قلم بنا لیں، پھر لکھیں، لکھتے لکھتے سمندر کا پانی سوکھ جائے گا، کائنات کے سارے درخت کے قلم ٹوٹ جائیں گے، لیکن حسن مصطفیٰ کی تعریف پھر بھی بیان نہیں کر سکتے. اب یہ سورہ یاسین جو جنت میں پڑھی جائے گی نا، اس میں بھی ہمارے نبی کی نعت ہے. اس میں بھی کچھ جملے ایسے ہیں اللہ نے جو اپنے محبوب کی شان میں بیان کیے. سورہ طٰہٰ ہے، اس میں بھی اللہ کے رسول کی نعتیں ہیں. تو یہ دو میں نے بتایا نا، دو آیتیں ہیں جن کا ذکر، جن کی تلاوت جنت میں بھی کی جائے گی. محترم حضرات، دل پہ ہاتھ رکھ کر اس جلسے سے جائیں تو اپنے اندر کچھ تبدیلی پیدا کریں، اپنے آس پاس ایسا ماحول بنا لیں. کیونکہ بہت لوگ ہوتے ہیں کہ صاحب وقت نہیں مل پا رہا، ٹائم نہیں مل پاتا، بہت کوشش کرتے ہیں. یہ بارہا آپ لوگ نے سنا ہوگا نا، لوگوں سے منہ سے سنا ہے کہ نہیں سنا ہے کہ وقت نہیں ملتا. اس دور میں کہتے ہیں لوگ، جس دور میں ٹیکنالوجی اتنی آگے بڑھ گئی ہے کہ 2 گھنٹے میں امریکہ پہنچ سکتے ہو، 7 سمندر پار 1 گھنٹے میں پہنچ سکتے ہو، اس دور میں لوگ کہتے ہیں کہ وقت نہیں مل پاتا. تو قیامت کے نزدیک ایک وقت ایسا بھی آئے گا کہ وقت سے برکت اٹھا لی جائے گی. تو یہ وقت وہی ہے جس میں برکت اٹھ چکی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا سال مہینے کی طرح گزر جاتے ہیں، مہینے ہفتے کی طرح گزر جاتے ہیں، اور ہفتہ تو ایسا لگتا ہے جیسے دن ایک گزر گیا ہو. ابھی اگلا جمعہ پڑھا تھا، پھر ایک جمعہ آ گیا. ہوتا ہے نا ایسا، وقت بہت تیزی سے گزر رہا ہے. تو لہٰذا ہر ایک سانس میں ہم اپنی زندگی کو کھوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. محترم حضرات، جتنی دیر ہم اپنا وقت ضائع کریں گے، اگر اتنی دیر میں صرف 1 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں گے تو آپ کو 3 نیکیاں مل جائیں گی، 3 فائدے مل جائیں گے. پہلا فائدہ، آپ کو 10 نیکیاں مل جائیں گی اور 10 گناہ معاف ہو جائیں گے اور 10 درجات بلند کر دیے جائیں گے. بات ہماری آپ سمجھ رہے ہیں نا؟ بڑے محبت سے آپ لوگ سمجھ رہے ہیں الحمدللہ. کیونکہ میں ہاتھ نہیں اٹھواؤں گا آپ سے، پریشان مت ہوں کہ میں کہوں ہاتھ اٹھائیے. اگر سمجھ رہے ہیں تو ایسا کچھ نہیں. بس دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو بات یہاں پر ہوئی ہے، سننے سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق دے. وآخر دعوانا وللحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم.